वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, अगर महकमा माहौलियात की बात कर ली जाए तो इनकी बहुत सारे मामलात जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। मामलात खराब भी होते हैं, मामलात अच्छे भी होते हैं, कुछ इनिशिएटिव भी इन्होंने पिछले दिनों में लिए माहौलियात के हवाले से। लेकिन फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है, यानी जूं की तूं रहती है कि डिप्टी डायरेक्टर जो है महकमा माहौलियात के, उनको अंदाजा नहीं है कि उनके इंस्पेक्टर्स जो फील्ड वर्कर हैं, जो फील्ड में जाके काम करते हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है और वो किस तरीके से किसको अकोमोडेट कर रहे हैं और किसको नहीं कर रहे हैं। जो जगहें महकमा माहौलियात जो है वो सील करके जाते हैं, वो बाकायदा तौर पे बड़ी ही आसानी के साथ वो फैक्ट्रियां दोबारा से खोल ली जाती हैं और फिर उसके बाद अगर कोई भी इंस्पेक्टर वहां पे आया जाता है तो उससे लेन देन के मामलात करके बात को खत्म करके फिर दोबारा से जो है वो फैक्ट्री वहीं पर ऑन हो जाती है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो महकमा माहौलियात की जो कारकर्दगी है उस पर ये सवालिया निशान उठता रहेगा। इसलिए डिप्टी डायरेक्टर साहब को चाहिए कि जो इंस्पेक्टर्स या जो अमला उनके अंडर काम कर रहा है वो क्या कारकर्दगी और क्या काम कर रहा है, इस पर फोकस भी करें और नजरे सानी भी करें। इसी के लिए आज का प्रोग्राम जो है वो हमने तरतीब दिया है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है उस्मान मुगल ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। महकमा माहौलियात की फर्जी कार्रवाइयां जारी हैं तो दूसरी तरफ डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अपने इंस्पेक्टर की कार्रवाइयों से बेखबर निकले। महकमा माहौलियात की कारकर्दगी का बड़ा सवालिया निशान उठने लगा। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर का अमला करोड़ोंपति कैसे बनता जा रहा है। फील्ड असिस्टेंट के पास भी अपनी जाती गाड़ी मौजूद। डीजी माहौलियात के ऑफिस में मुतअद्दिद दरखास्तें मिलने के बावजूद भी लाहौर ऑफिस के इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। मिल्स मालिकान की तरफ से जो दरखास्तें इंस्पेक्टर के खिलाफ दी जाती हैं वो रद्दी की टोकरी की नजर कर दी जाती हैं। डीजी माहौलियात को नीचे का अमला सब ओके की रिपोर्ट पेश करके अपनी मर्जी की कार्रवाइयां करने लगा। इंस्पेक्टर फर्जी कार्रवाइयां करते हैं, फिर 1 घंटे बाद मिल कैसे चल जाती है जो आलूदगी का सबब बनती है। क्या लाहौर आलूदगी से पाक हो गया है या डीजी साहब को सब ओके की रिपोर्ट पेश की जाने लगी। मुबैना इंस्पेक्टर की मिली भगत से लाहौर को आलूदा किया जा रहा है। मुबैना जो मिल मालिकान इंस्पेक्टर की बात नहीं मानते, इन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जो मिल मालिकान माहौलियात के SOPs पर काम करना चाहते हैं तो उनको काम करने नहीं दिया जाता। एक तरफ तो इंस्पेक्टर मिलों को सील करते हैं और जैसे ही वो सील करने के बाद बाहर निकलते हैं तो 1 घंटे बाद उसी मिल को दोबारा चला दिया जाता है, जिसके ऊपर बाद में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। अगर शहरी दोबारा निशानदही करवाते हैं तो उसके ऊपर दोबारा फर्जी कार्रवाई करके सील करके दिखा दिया जाता है। लेकिन शहरियों का ये कहना है इन मिल मालिकान की तरफ से हम बहुत ज्यादा तंग हैं, जिन्होंने मुतअद्दिद अपने इलाके को भी लपेट में ले रखा है। नाजरीन, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात क्यों बेखबर हैं कि उनका अमला जो है वो कैसी कार्रवाइयों में मुलविस है। अगर ये कार्रवाइयां अमल में लाते हैं तो वो कार्रवाइयां इतनी हल्की क्यों होती हैं कि लोग उनको जो है वो इतना हल्का ले लेते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फैक्ट्रियां दोबारा से ऑन क्यों हो जाती हैं जिनको सील कर दिया जाता है। बाकायदा तौर पर अंदर खाने ऐसी कौन सी प्लानिंग की जाती है या पैसे ले देकर मामला जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं कि महकमा माहौलियात जो है वो आज तक माहौल को यानी एनवायरनमेंट को ठीक करने में कामयाब नहीं हो सका, बल्कि लाहौर शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया। तो ये कारकर्दगी, नाकिस कारकर्दगी जो है वो आपके इंस्पेक्टर्स की सामने आती है। तो इस पर कोई कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जाती, इनके खिलाफ क्यों नहीं बोला जाता, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करने में इदारे को इतना क्यों देर लगती है, ये सारी बातें जानते हैं और मजीद क्या क्या कुछ हो रहा है इस महकमा माहौलियात में। आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू बन चुका है। हाँ। अभी स्मोक आई भी नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे इकदाम उठाए थे, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक महदूद रह गए। ठीक है, अभी रिसेंटली इन्होंने डे और नाइट पे इंस्पेक्टर्स की ड्यूटियां लगा दी लाहौर ऑफिस ने। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर जो नाज़िम अयाज आलम साहब हैं जी, इन्होंने इंस्पेक्टर की ड्यूटियां लगा दी फील्ड में कि आप डे पे ये कार्रवाई करेंगे और नाइट पे ये लोग कार्रवाइयां करेंगे। ठीक है। लेकिन अब वो करते क्या हैं, फील्ड में जाते हैं, अगर कोई इनको मिल नजर आती है तो जो कह लें कि सिलेक्टेड हैं उनके पास ये जाते हैं, उनको सील कर जाते हैं और बाद में ये जाने के तकरीबन आधे या पौने घंटे बाद पीछे से कॉल आती है, जी वो दोबारा फजाई आलूदगी का सबब बन रही है, आपने जो सील की थी
تب یہ کہتے ہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ کال کی جاتی ہے تو ان کا نمبر بند ملتا ہے. اچھا. اگر وہ مزید کال کرتے ہیں ان کے ڈی او کو تو وہ فون اٹھانا پسند نہیں کرتے. صحیح. اب بات اگر دیکھی جائے تو یہ سمجھ سے باہر ہو رہی ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر محکمے نے آپ کو ایک اتھارٹی دی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ اپنی ایمانداری سے یہ کام نہیں کر پا رہے, ٹھیک ہے, تو کیا فائدہ آپ کا یہ کام کرنے کا. آپ تو عوام کی آنکھوں میں مٹی ڈول رہے ہیں نا. تاکہ دیکھیں کہ جتنے بھی انسپیکٹرز ہیں جن کو واگا ٹاؤن دیا گیا ہے, واگا ٹاؤن کی حدود دیکھ لیں, راوی ٹاؤن کی حدود دیکھ لیں, یہاں تک کہ آپ یہ رائیون والی سائڈ پہ اگر چلے جائیں تو وہ علاقے کو بڑا صاف ستھرا اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی فضائی آلودگی جو بنی تھی انہوں نے اسکربر لگوائے ہیں 4 کروڑ روپے کے. ٹھیک ہے. انہوں نے امیشن کنٹرول سسٹم لگوائے ہیں بڑی ہیوی قسم کے. انہوں نے ڈیوائسز دی ہیں ان کو جن کے تھرو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی مل یا کون سا ایسا یونٹ ہے جو آلودگی پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں وہاں پہ چلے جائیں آپ کی وہاں کی فضا سارا اچھا ہے. ہاں وہاں کی فضا دیکھ لیں کہ وہ بھی آپ کو اسی زہریلی نظر آئے گی. آپ کی جو آنکھیں ہیں سب سے پہلے اٹیک اسی پہ ہو رہا ہے. اگر آپ گزرتے ہیں بائک پہ یا پیدل تو آپ یقین کریں کہ آپ وہاں سے سیفلی نہیں جا سکتے. اس کی مین ریزن ہے کہ آپ قسم کا دھواں, یہ ہاں جی وہ بہت ہی زیادہ بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اچھا اگر محکمہ ماحولیات سے پوچھا جائے تو وہ تو کہتے ہیں کہ ٹریفک کا جو یہ گندا دھواں ہے یہ ماحول کو خراب کرنے کا سب سے بڑا باعث بن رہا ہے. ہاں یہ دیکھیں جو دھواں ہے نا وہ خالی یہی نہیں ہے کہ یہ ملیں دھواں چھوڑ رہی ہیں اور گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں. دیکھیں جو پولوشن ہے وہ 3-4 طرف سے اٹیک کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو زمین سے اٹھنے والی جتنی بھی یہ سموگ ہے, یہ مٹی یا ڈسٹ ہے, یہ بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. اس میں جراثیم ہوتے ہیں, یہ جرمز ہوتے ہیں, یہ بہت ہی نقصان دیتے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا گلا, آپ کی اسکن کب کہاں کیسے خراب ہوگی, آپ کہاں پر ایسی جگہ پر گئے ہیں یا آپ نے کون سے ایسے جو ہے وہ گندے ہاتھ استعمال کر لیے, کیا ہو گیا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ چیزیں کس طریقے سے آپ پر اثر انداز ہو رہی ہیں. ماحول اتنا زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم ایندھن سے بھر چکا ہے اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہمارے ارد گرد پھیل چکی ہے کہ آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے. ساتھ ہی درخت کاٹنے کا عمل بھی جو ہے وہ نہیں رکتا کہ وہ درخت جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ آکسیجن ہمیں اس سے ملے, اور یہاں پر جو ہے یہ محکمہ ماحولیات والے اس کا بھی دھیان نہیں رکھتے. اب میں بتاتا ہوں نا, محکمہ ماحولیات یہ ماحول کر رہا ہے دوستوں لوگوں کے ساتھ. ہاں ہم تو یہ دیکھیں میں اب آپ کو ٹوٹل بتاؤں گا. اب دیکھیں کہ ڈی جی صاحب بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں, بالکل اب وہ کہہ رہے ہیں, اب انہوں نے آرڈر جاری کر دیے ہیں, انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں, انہوں نے سب کو الرٹ کر دیا کہ آپ اس کے اوپر فی الفور کارروائیاں کریں اور یہ آلودگی کی کہیں سے کمپلین نہیں آنی چاہیے. اب یہ اگر نیچے کا عملہ سارا اوکے کی رپورٹ ڈی جی صاحب کو پیش کر رہا ہے, صحیح بات ہے, تو وہ ان کو تو نہیں پتا حقیقتاً ہو کیا رہا ہے فیلڈ میں. میں عثمان ایک بات کرتی ہوں کہ جو ڈی جیز ہیں کم سے کم ان کو فیلڈ میں کرنا چاہیے. آپ ایک سرونٹ آف پاکستان ہیں, آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے اعلیٰ افسر ضرور ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو سرو نہیں کرنا اور آپ کے نچلے عملے نے سرو کرنا ہے. آپ کا نچلا عملہ آپ سے جو ہے وہ آ کر جھوٹ بول دے, آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں؟ وہ آپ کو سب اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی سب اوکے ہے اور حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عملے میں کہیں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کام نہیں کرنا چاہتے یا کام کو خراب کرتے ہیں. تو آپ فیلڈ میں خود جا کر دیکھیں کہ معاملات یہ کیا کر رہے ہیں, تب آپ جو ہے وہ اس رپورٹ پر اوکے کریں یا سائن کریں جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلے کریں گے نا سر, تو ایسے تو فیصلے نہیں ہوتے اور ایسے تو آپ کو کبھی بھی حقیقت یا سچ کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل پائے گا. آپ بھی تو اسی انوائرمنٹ سے گزرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کی گاڑی کے شیشے بلیک ہیں اور آپ کو باہر جو ہے وہ گرد اور مٹی اور جو ہے وہ یہ ساری چیزوں افیکٹ نہیں کرتی, کیونکہ آپ کے جو ہے وہ بڑے ٹائروں والی بڑی گاڑی ہے جس میں شاید دوسری گاڑیاں جو گزر رہی ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ نارمل لگ رہی ہوتی ہیں. تو ایسا نہ کریں. آپ لوگ جو ہے وہ فیلڈ میں خود جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, یا پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ہماری بات پر بھی یقین کیا کریں, اپنے نچلے عملے کو جو ہے وہ کہا کریں. ایسا کبھی نہ کہیں, برا مان جائیں گے, غصہ کر جاتے ہیں. آپ نے اتنی بڑی ان کے اوپر وہ لگا دی ہے تو وہ تو غصہ کر جائیں گے. اب میری بات سنیں, کیا بات ہے جو سچ ہے جو پورا میں سچ آج آپ کو یہاں پر بتاؤں گا اور ایک ایک چیز کے ساتھ بتاؤں گا ود ایویڈنس. ابھی دیکھیں کہ اسکرین کے اوپر جتنی بھی اپلیکیشن چل رہی ہیں انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ فیک ہیں. اب دیکھیں کہ اگر کسی نے آپ کے جو پی اے ہیں جنہوں نے ریسیو کی ہے, اس کے اوپر اس کا ڈائری نمبر لگ چکا ہے, اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہے, ریسیو کی ہے, ایک کاپی کمپلیننٹ کے پاس چلے گئی ہے, ایک کاپی ڈی جی صاحب کو جو آپ نے فارورڈ کرنی تھی 1 ماہ آپ نے اپنے پاس رکھی, اور انسپیکٹر کو آپ یہ کہتے رہے کہ آپ کے خلاف یہ اپلیکیشن آ گئی ہے, بتاؤ کیا کرنا ہے,
یہ کہاں کا قانون ہے؟ نہیں وہ کیا بتائے کیا کرنا ہے. اب دیکھیں نا ملی بھگت، میں بتانے لگا ہوں انسپیکٹرز ہیں جن کے خلاف اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، بہت سارے ہیں ان کے انسپیکٹر. یہ ابھی تو صرف 4 انسپیکٹر کی میں دکھا رہا ہوں جو اسکرین پہ چل رہی ہیں. 4 انسپیکٹر کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ کمپلینر کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو ابھی تک کال نہیں آئی، تو ہم کیسے ان کا فیس کریں. تب میں نے کہا تھا جی آپ جا کر ذرا ان سے پوچھیں کہ موقف کیا رکھا گیا ہے انسپیکٹرز کے خلاف. انہوں نے کہا ہے جی یہ ہم سے منتھلیاں لیتے ہیں، 5 لاکھ روپے اس مل سے لے رہے ہیں، مبینہ 10 لاکھ روپے اسے وصول کر رہے ہیں. ان کے جو انسپیکٹر ہیں یہ پولیس والوں کی سرکاری گاڑی میں آتے ہیں، ہمیں پریشرائز کرتے ہیں اور یہ ان کے اوپر صرف کارروائیاں کرتے ہیں جو ان کو خوش نہیں کرتے، اور جو سیدھے اپنے ایس او پیز پورے کرنے کے بعد اپنی فیکٹری کو چلانا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ ان کو نہیں چلانے دیتے. ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایلیگیشن لگانے کے بعد ان کو ہیوی جرمانے کیے جاتے ہیں. پہلے جرمانہ تھا 1 لاکھ روپیہ، اب فائن کر دیا انہوں نے 5 سے 10 لاکھ روپیہ. پہلا جرمانہ ہوگا 5 لاکھ، دوسرا ہوگا 10 لاکھ. اس کے بعد کوئی جو رول میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ڈیمولش کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں عرصہ 20 سال سے، ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل لے رہا ہوں، 20 سال سے آپ یہی کہتے آ رہے ہیں ان فیکٹری مالکان کو کہ اپنے ای ایم ایس کنٹرول سسٹم لگائیں، تو آج تک کیوں نہیں لگ سکے؟ مجھے یہ بتائیں کیا آپ پھر وہی بات آ گئی نا جو کمپلینر نے آپ کو لکھ کر دیا ہے، جس کے اوپر ایک ایک چیز لکھی ہے، جس کے اوپر تمام فیکٹریوں کے نام لکھے ہیں اور ود ایویڈنس لکھے ہیں اور ان کے نمبرز بھی دیے ہیں کہ آپ کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ علی رضا ہے، یہ ممتاز ہے اور یہ فہیم شاہ ہے، یہ اس کا جو فیلڈ اسسٹنٹ ہے، یہ اس میں وہ بھی ملوث ہے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایپلیکیشن آئی تو آپ نے اگر دیکھیں کمپلیننٹ جھوٹا تھا تو اس کے خلاف کاروائی کرتے، آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ اس کو خود بغیر اس کو بلائے اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ فیک ہے، تو یہ کیسے پوسیبل ہے؟ ایسے تو پھر یہی بات ہے نا کہ بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھا دیا ہے، اس کا دل کرے پی لے، اس کا دل کرے چھوڑ دے، تو ایسے پوسیبل تو کبھی بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ جو نسیم الرحمان شاہ ہیں 20 سال سے عرصہ مبینہ طور پر ایک ہی سیٹ پر بیٹھے ہیں، جن کے اوپر نیب میں ابھی تک انڈر ٹرائل ریفرنس بھی چل رہے ہیں، نیب میں، اینٹی کرپشن میں اور ایجنسیز میں ان کے جو ہے نا ٹرائل ہو رہے ہیں. اس کے باوجود ایک سیٹ کے اوپر آپ ان کو 8 ایڈیشنل چارج دے رہے ہیں. کیا محکمہ کے اندر اور کوئی قابل انسان نہیں؟ کیا یہی ہے سارا کچھ جو یہی جانتے ہیں؟ اب دیکھیں ان کے نیچے جن کو لگا دیا وہ بیچاری فیمیل ہے جو نیولی ابھی ہائر ہوئی ہیں. اچھا، ان کو 2 ماہ کی ٹریننگ دی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. تو ظاہری بات وہ اس وجہ سے کیا نا، ان کے لیول پہ جن کو انہوں نے سیال کو ٹرانسفر کر دیا ہے ان کو یہاں پر بٹھایا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں، تو انہوں نے فوراً اس کا ٹرانسفر کروا دیا. جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو یہ ان کی ٹانگیں کھچوا دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ معاملہ اس طرح کا ہے. اب پورے دفتر کو پتا ہے کہ یہ ان کے کیا کریکٹرز ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو سموک جب آنا ہوتی ہے نا تو ان کے لیے گولڈن بھی نہیں میں کہوں گا، ان کے لیے ڈائمنڈ چانس آ جاتا ہے. یہ ڈائمنڈ اس کو کہتے ہیں جب سموک کا سیزن آتا ہے. کیوں؟ تب انہوں نے اپنی کاروائیاں تیز کر دینی ہوتی ہیں، پورا سال بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے اور مبینہ سموک کے دنوں میں انہوں نے چیزیں جو کی توں رہتی ہیں، یہی تو بات ہے نا فرق نہیں پڑتا. کون سا وہ ادارہ ہے پیسے جو ہے وہ ان کی جیبوں میں جاتے رہتے ہیں، ان کو سکون رہتا ہے. تو یہ کس قدر زیادتی والی بات ہے کہ آپ اپنے ملک پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اپنے ادارے کے ساتھ زیادتی پر ہیں، آپ ہم عوام کے ساتھ زیادتی پر ہیں. آپ نے بھی تو اسی انوائرمنٹ میں سانس لینا ہے. اگر یہ انوائرمنٹ کا آپ نے یہ حشر کر دیا تو کل کو تو آپ کے سانس لینے میں بھی دقت ہوگی. پھر آپ جو کاروائیاں شروع کریں گے کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ ماحول کو صاف بنا دیں گے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ میں وہی بات بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہر سال کی طرح یہی دوبارہ سے یہی آپ نے ایمیشن کنٹرول سسٹم کیوں نہیں لگوایا جی؟ آپ کو 5 لاکھ روپیہ فائن. اور مزے کی بات سنیں، ان سے پوچھ لیں کہ آج تک جتنے بھی انہوں نے فائن کیے ہیں سموک کے سیزن میں کتنی ریکوریاں کی ہیں، اس کی کتنی ریکوریاں ہوئی ہیں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو وہ ان کے انسپیکٹر کی زبانی کہ یہ کیا کرتے ہیں. اگر ایک یونٹ کو پہلی دفعہ فائن کیا، اس کو پھر کیا زیادہ، تو جو سب سے کم لیمٹ ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اس طرح سے فیور دے سکتے ہیں. اچھا جی، کہ آپ کو یہ والا آپ پے کر دو، اگر کوئی آتا ہے تو اس کو دکھا دو. اس کو کہتے ہیں ملی بھگت. اب یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ ان کو بھی پتا ہے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں.
لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ جب اوپر والے لیول پہ بندہ بیٹھ کے ان کو خود نہیں دیکھے گا, خود نگرانی نہیں کرے گا, فیلڈ میں نہیں اترے گا, اگر دفتر میں بیٹھ کے اوکے کی رپورٹ لینی ہے یا سب نے آپ کو کچھ کر دینا ہے, اور ان کا نا اندر گروپ بنا ہوا ہے. اب یہ کرتے کیا ہیں, اگر کسی کی کمپلین آتی ہے تو یہ کہتے ہیں 10 بندے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر وہ تو بندہ ہی بڑا اچھا ہے, سر نسیم صاحب تو, میں کہتا ہوں سر جی ان کے لیول کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ وہ گروپ بندی ہے ان کی. اور جو بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ سیکٹری صاحب ہیں, چاہے وہ ڈی جی صاحب ہیں, بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو ان گروپوں نے تباہ کر دیا. یہ جو گروپ سسٹم سٹارٹ ہو گیا ہے ہمارے ہاں, جس میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے ایلیمنٹس شامل ہو گئے ہیں, اس نے اچھے لوگوں کا کام کرنا محال کر دیا ہے اور برے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر چڑھاوا دے دیا ہے. میں اکثر پڑھتی ہوں اور پڑھنے سے میرا تعلق بھی ہے, تو میں جب یہ پڑھائی کرتی ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں مفکر جو ہے وہ لکھتے ہیں, اور کتنی بڑی باتیں جو ہے وہ ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ملتی ہیں, احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں, اور جگہ سے ملتی ہیں کہ یہ دور آئے گا ایسا جہاں جھوٹوں کا دور ہوگا اور جھوٹوں کو بڑھاوا دیا جائے گا. یہی بڑھاوا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے لیے جو ہے وہ 10 بندے آپ کے ارد گرد جو ہے وہ آپ کا پورا پیچ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ جہاں آپ کی کوئی برائی ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کی اچھائی شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان 10 بندوں کو آپ نے اکوموڈیٹ کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے صرف 10 بندوں کو آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, 10 لاکھ بندوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. وہ جو 10 لاکھ بندہ ہوتا ہے نا جو ان کے خلاف کھڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو کوئی نہیں اس کی آواز آ رہی ہوتی, کیونکہ آپ کے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے جو 10 انتہائی منافق ترین لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں بندہ بہت اچھا ہے, بندہ تو اچھا ہوگا, تمہیں اس نے کھلایا ہے, تمہاری جیبیں جو ہے وہ اس نے گرم کی ہیں, تو تم نے تو جو ہے وہ اس کی اچھائی کرنی ہے. تو جو بندے باہر کھڑے ہوئے رو رہے ہیں ان کا جو ہے وہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی, اور آفس کے اندر سے جن کی جو ہے وہ بڑھاوے مل رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سیٹیں تعینات کر دی جاتی ہیں. یہ ہے پورا سچ. جی آج ایک اور سچ میں بتاتا ہوں کہ محکمے کے اندر اگر کوئی ان کے مقابلے میں سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا فوراً ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. کسی کو سیالکوٹ بھیج دیا جاتا ہے تو کسی کو راجن پور بھیج دیا جاتا ہے. یہ ہے انصاف. کیوں؟ کیونکہ جو ان کی گروپ بندی ہے نا, اس کے اندر جو بڑی سیٹوں کے اوپر برجمان ہیں وہی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. محکمہ ماحولیات کا تو بہت ہی برا حال کر دیا ہوا ہے, اور نگران سیٹ اپ میں بھی جو ہے وہ سی ایم صاحب کو چاہیے کہ محکمہ ماحولیات کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی, کوئی پالیسی مرتب کریں. ان کے انسپیکٹرز کے خلاف جو شکایتیں موصول ہو رہی ہیں اس پہ نظر ثانی کی جائے, انسپیکٹرز کو تبدیل کیا جائے, ڈپٹی ڈائریکٹر سے جو ہے وہ سوال کیا جائے. بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے جو ہے وہ سارے مگرمچھ پیسے کھا رہے ہیں اور ملکی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. شور تو آپ لوگ ایسے مچاتے ہیں کہ سرکاری محکمے خالی ہو گئے, ہم لٹ گئے, ہم مر گئے, ہمارے پاس جو ہے وہ پیسہ دینے کے لیے نہیں. ریلوے کا محکمہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا, اور بڑے بڑے محکمے ریونیو جنریٹ کرنے والے جو ہیں وہ اس وقت تباہی اور بدحالی کا شکار ہے. تو اس کے جو ہے وہ کس نے اکوموڈیٹ کرنا ہے؟ یہاں آپ عام عوام سے ہر چیز پر جو ہے وہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں, کئی بجلی کے بلوں پہ, کئی کھانے کی چیزوں پہ, کئی پینے کا پانی بھی بھائی ہمارے پاس صاف نہیں ہے, وہ بھی ہم پیسے دے کر جو ہے وہ پانی خریدتے ہیں. کل کو جو سانس لیں گے وہ بھی پیسے دے کر جو ہے وہ آکسیجن خریدیں گے, تو ہم سلنڈر لگا کے پیچھے پھیرا کریں گے اور منہ پر ہمارے جو ہے وہ ماسک ہوا کریں گے. ایسی ماحول کو جو ہے وہ انوائرمنٹ کو خراب کر دیا انہوں نے. آپ سوال ہی نہیں کرتے سر, آپ ان سے پوچھتے ہی نہیں کہ محکمہ ماحولیات جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے. آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دے دی جاتی ہے. بھائی سب اچھا کی رپورٹ ہے تو انوائرمنٹ کا بھی تو حشر دیکھ لے. جو پوری دنیا میں جو انوائرمنٹ کے حوالے سے لاہور آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں آ گیا ہے, یہ سچ نہیں ہے. اگر یہ کام کر رہے ہوتے تو یہ لسٹ میں جو ہے وہ پہلے نمبر پہ لاہور شہر کیوں آتا؟ پھر ہم یہاں بیٹھے ہوئے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. اتنی ساری چیزیں عیاں ہیں سامنے کہ واقعی کرپشن ہو رہی ہے, تو پھر کرپشن کرنے والوں کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ آپ اپنے سرکاری محکموں میں کرپشن آج بند کر دیں, آپ کا پاکستان جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا. آپ کا پاکستان جو ہے وہ ایک نئے پاکستان کے روپ میں جو ہے وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دے گا. آپ لوگ خود جو ہے وہ یہاں پر مسئلہ بنا لیتے ہیں ذاتیات کا کہ فلاں نے مجھ پر انگلی اٹھا دی تو ایسا اس نے کیوں کیا. انگلی جب آپ پر اٹھتی ہے تو اٹس مین کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوتی ہیں, آپ کہیں نہ کہیں غلط تو ہوتے ہو. میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ایک انگلی آپ کسی پہ اٹھاتے ہیں تو 3 آپ کی اپنی طرف اٹھتی ہیں. اپنے آپ کا بھی محاسبہ کریں, لیکن جو چیز غلط ہے اس کو بتانا تو ہمیں ہماری ڈیوٹی ہے. اور آپ اگر اس پر جو ہے وہ دھمکیاں لگوائیں, آپ اس پر جو ہے وہ بدتمیزیاں کروائیں, تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور میری خاص طور پہ سی ایم صاحب سے اپیل ہے کہ آپ محکمہ ماحولیات کے حوالے سے ذرا سیریس ہو جائیں سر. ان کے حوالے سے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں, اس کو پرکھیں, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اور یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ جو ان کے انسپیکٹرز پیسے لے کے چپ کر جاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے جو سیل کر دی جاتی ہیں فیکٹریاں, وہ دوبارہ آن کر دی جاتی ہیں, یہ بڑا جو ہے وہ عوام کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. ہم ڈاکٹر نبیہ مجھے ایک بات بتائیں, آپ اگر گھر کے سربراہ ہیں اور آپ پورا گھر خود دیکھ رہے ہیں, آپ اگر کوئی بھی آرڈر جاری کرتے ہیں اپنے ہی گھر میں
تو کیا وہ اس کو نہیں وہ مانیں گے؟ آپ کے نیچے والے لوگ بالکل مانیں گے، وہ کریں گے. آپ اس کو ایک دفعہ کہیں گے، 2 دفعہ کہیں گے، پھر آپ سختی بھی کریں گے. وہ تب مانیں گے جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارا جو سربراہ ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. پھر آپ سختی بھی کریں گے اگر وہ کوئی تھوڑی سی نہیں مسٹیک مانیں گے کرتے ہیں. تو بالکل سختی کریں گے. اب دیکھیں کہ اگر ماحولیات کے اندر یہ جو بڑے ہیڈ ہیں، جو بڑے برج بیٹھے ہیں، جنہوں نے گروپ بندی بھی کی ہے، ایک اینٹی گروپ چلا رہا ہے، ایک پوزیٹیو گروپ چلا رہا ہے، اس طریقے سے ایک دوسرے کو جو ہے نا ڈی گریڈ کرتے ہیں بڑے آفیسر کے سامنے. اور مزے کی بات سنیں، ان کے اندر ایسی حرکات ہیں کہ یہ اگر ہم خبر یہ چلا رہے ہیں نا تو یہ کیا کہیں، وہ سر جی ایتے انہاں دا تے کام میں یہ کیا ہے بھائی؟ اصل میں دیکھیں جو بھائی ہمارا کیوں کام ہے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم صرف آپ کو ہی لے کر بیٹھ جائیں اور آپ کے بارے میں بات کریں؟ ہمیں اور کوئی کام نہیں. دیکھیں جی، اگر ڈی جی صاحب یہ سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے آپ سربراہ ادارے کے، آپ نے سب بندوں کو دیکھنا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بندہ کار خاص ہے اور یہ بندہ عام ہے، لیکن آپ اس کی ریئلٹی کو دیکھیں کہ اس میں ریئلٹی ہے کتنی. آپ اس کو خود چیک کریں، آپ اس میں دیکھیں کہ یہ اگر بندہ میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے تو ازالہ کر دیں. ہاں، تو میں دیکھوں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹنگ کروا لیتا ہوں اور وہ بندے آ کے آپ کو ووٹ دے رہے ہیں جن کی پہلے ہی گروپ بندی تھی، پہلے باہر فیصلہ کیا جاتا ہے اور جا کے مین کو کہہ دیا جاتا ہے سر سب اوکے ہے، آپ ایزی ہو کے رہیں، تو یہ تو پھر آپ ناانصافی کروا رہے ہیں خود اپنے ساتھ. پروگرام کرنے کا سر ہمارے مقصد یہ نہیں ہوتے کہ ہم آپ کی تذلیل کریں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے محکموں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. پاکستان کے اعلیٰ سرکاری افسران کو جو مراد دی جاتی ہیں وہ بند ہونی چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ غریب آدمی اس ملک میں مر رہا ہے، یہ غریب آدمی کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا کہ سرکاری افسران کا پاکستان ہے. اگر ایک سرکاری افسر کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کیا جاتا ہے، اور ہم آپ سے سوال کرنے والے اس لیے بنتے ہیں کہ ہم یہاں پر سڑک پہ چلنے کا بھی ٹیکس دیتے ہیں. ہم صرف سانس لینے کا ٹیکس نہیں دیتے، باقی ہم ہر ٹیکس دیتے ہیں. تو اس لیے ہم آپ سے پوچھنے کا حوصلہ بھی کرتے ہیں اور ہم یہ حوصلہ رکھتے بھی ہیں کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں. ہمارا کام ہے سچ دکھانا اور پورا سچ بولنا، اور آپ کا کام ہے اس کو صحیح طریقے سے اپنے کام کو کرنا اور ہم آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، اپنے کریکٹر کو اتنا صاف کرنا. بہت شکریہ عثمان آپ کا. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم، باقی کی باتیں بعد کے لیے سنبھال کر رکھیں. انشاءاللہ ہم پھر جو ہے وہ پروگرام میں اس کو ضرور اکوموڈیٹ کریں گے. محکمہ ماحولیات کے حوالے سے سوچنا ہوگا کیونکہ ماحول انوائرمنٹ کا اس وقت جو بیڑا غرق ہو چکا ہے اس پر ان کے تمام عملہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس میں ملوث ہے. جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا مقصد ہے تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح. اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا. کل پھر سیم ٹائم سیم چینل اور بہت سارے محکموں کی کارکردگیاں اور باضابطگیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. مقصد یہی ہوگا کہ کاش یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں اور میرے ملک پاکستان کی معیشت جو ڈوب رہی ہے وہ کنارے لگ جائے. اسی کے ساتھ اللہ نگہبان.